औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपको मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, आज फिर बात होगी ज़रा सेनेट इंतखाबात के हवाले से। सेनेट इलेक्शन करीब हैं, लेकिन अब तक उस पर इबहम की सूरत हाल काफ़ी हद तक मौजूद है। आज भी वो बातें खुलकर सामने आ रही हैं जो माजी में सेनेट इंतखाबात के हवाले से कहा जाता था कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, वोट खरीदे जा रहे हैं। तो उस सूरत हाल को वाज़े तौर पर साबित करने के लिए कहीं फुटेजेस और कहीं स्टेटमेंट्स आने का सिलसिला भी तवातुर के साथ जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा की जानिब से पैसे दिए गए, दूसरे रहनुमा की जानिब से पैसे लिए गए और ये तमाम कार्रवाई एक तीसरे रहनुमा के आर्जी आरामगाह के अंदर पाया तकमील तक पाई गई और उसके बाद उन तमाम लोगों को निकाले जाने के हवाले से जितने कसीदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पढ़े जाते हैं वो सबके सामने हैं। कल एमकेएम पाकिस्तान के एक रहनुमा साबिक रुकन सिंध असेंबली महफूज यार खान एडवोकेट साहब, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया और उस स्टेटमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा जो कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं, उनकी जानिब से जो है ये बात की गई कि जनाब वाला निसार अहमद खोड़ो साहब जो हैं उन्होंने पैसे की मुझे ऑफर की थी और मैंने पैसे एडवांस मांगे तो निसार खोड़ो साहब ने इस बात को मना कर दिया, इस बात से इनकार फरमा दिया। जबकि उन्होंने मजीद दो एमकेएम के रहनुमाओं की निशानदही की, जिसमें से एक में उन्होंने कहा कि एक एमकेएम के रहनुमा की जानिब से गाड़ी, जबकि दूसरे एमकेएम के रहनुमा की जानिब से पैसे लेकर वोट बेच दिए गए। इस बात में कितनी सदाकत है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं नईम अहमद अवान साहब। बहुत शुक्रिया नईम भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि चेयरमैन शाह ब्रदर्स अमानुल्लाह शाह साहब भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। नईम भाई, गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे करूंगा। निसार खोड़ो साहब जैसे एक जय्यद सियासतदान जिन्होंने सारी उम्र अपनी सियासत में गुजार दी हो, ऐसे बंदे को जेब देता है कि वो वोट खरीदता फिरे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि किसी को भी सस्ती शोहरत चाहिए होती है ना, जब वो सियासत से बाहर निकल जाते हैं और सियासत में बाहर निकलने के बाद अब उनको आना पड़ता है कि स्क्रीन पे आए कैसे, तो एक ऐसा स्टेटमेंट दाग देते हैं, एक ऐसा स्टेटमेंट जो है वो आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं जिसका ना सर होता ना जिसका जो है वो पैर होता है। अगर कोई ऐसी बात है तो ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड कोई ऐसी चीज़ है तो प्रूफ के तौर पे लेकर आए। इस माशरे में, इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान में रूल आइन ये कहता है मैं इल्ज़ाम लगाऊं तो साबित मैंने करना है। इल्ज़ाम लगा तो साबित करें, अगर इल्ज़ाम लगा चुके हैं तो साबित भी करें। वो टाइम, वो वक्त, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग, कोई ऐसी चीज़ जब जिसमें उन्होंने कोई ऑफर ऐसी दी हो। हाउस जो है वो ट्रेनिंग होती रही है माजी के अंदर, ऐसा कुछ पहले भी होता रहा और अभी भी मैं अगर बात करूं तो जो कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। खुर्शीद शाह साहब को किस तरीके से इन्होंने कैद करने की कोशिश की, इसी तरीके से अगर बात करूं आगा सिराज दुरानी को और फिर अदीफ रियाल तालपुर को गिरफ्तारियां इन्होंने डाली, किसी तरीके से फॉरवर्ड ब्लॉक सिंध के अंदर जो है वो बन जाए, लेकिन कामयाबी इनको नहीं मिली और इतना कुछ जो कुछ उन्होंने करने की कोशिश की, नाकामी का उनको सेहरा जो है उनको मिला। अगर बात करूं कराची से या सिंध से, कराची क्योंकि कैपिटल है सिंध का, यहाँ से अगर आप बाहर निकले ना पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त जो सियासत हो रही है इस मुल्क के अंदर एक मजाक हो रही है। और मजाक क्या हो रही है आप ये देखें कि जो इस वक्त हुकूमत वक्त जो मौजूद है जो है वो इस्लामाबाद के अंदर कुछ दिन पहले वो जश्न मना रहे थे जब वो पंजाब का वजीर आला वसीम अख्तर प्लस जब वो लोटों को साथ लेके बैठा हुआ था और कह रहे थे कि भाई मुबारक हो, आप लोगों को हम वेलकम करते हैं। और यही वजीर आला अगर मैं बात करूं कुछ टाइम पहले संजानी साहब के जब ये इलेक्शन हो रहे थे उसके अंदर इनको एक्स्ट्रा आप लोगों ने अपने बच्चे को बचा लिया था जब संजरानी साहब के इंतखाबात हो रहे थे। अब बात ये कि जो इंतखाबात हुए वो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ वो तो लाजमी सी बात ऑन द रिकॉर्ड है, जो चीजें अभी रिकॉर्ड के अंदर मौजूद हैं। लेकिन ये इब्तिदा कहाँ से हुई, इब्तिदा कहाँ से जो है वो स्टार्ट हुई। और अगर मैं बात करूं 20 जो बकौल इनके कि हमने 20 लोगों को निकाल दिया है और मुझे तो पता ही नहीं थे बकौल इमरान खान के वजीर आजम साहब के कि ये वीडियो अगर मेरे पास हुई तो मैं कोर्ट में लेके चला जाता। और 4 अप्रैल 2018 को एक वीडियो जो कि खुद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जिसमें इतराफ जुर्म इमरान खान खुद कर रहा है, इतराफ जुर्म क्या कर रहा है कि ये वीडियो मैं ऐसी लीक करूंगा जो पैसे ले रहे हैं। और बात ये है कि वहाँ सादिक भी और फिर अमीन भी वजीर आजम भी इस वक्त जो है वो मौजूद है।
تو یہ جو لوٹوں کی سیاست جو سٹارٹ ہوئی ہے اور یہ سیاست جس طریقے سے متعارف کی گئی ہے، سیاست بے نام کی اس وقت رہ گئی ہے. سیاست کا کام ہوتا ہے کہ بات یہ خدمت کرنا، لیکن اس وقت سیاست خدمت سے ہٹا کے سیاست کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے اپنے مقصد کے لیے. اور سیاست کے اندر جس طریقے سے جو کچھ ہو رہا ہے پورے ملک کے اندر، جس طریقے سے بات کی کہ پوری دنیا کے اندر سیاست کو بدنام پاکستان کی سیاست کو کیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہی ہوں کہ جلد ان کا... کیا لگتا ہے سینٹ انتخابات میں آپ لوگوں کو کوئی اپسیٹ ہونے والا ہے؟ لیکن جو سیٹیں ہمارے پاس موجود ہیں، جتنی سیٹیں ہمارے پاس یہاں موجود ہوتی ہے، ایسا جو ہم پہ الزام لگا کے پی کے میں ہماری 7 سیٹیں تھی ایم پی کی، وہاں سے ہمارے 2 جو ہے وہ سینیٹر کیسے آگئے. ایسا ہوتا ہے کہ جو ہماری اتحادی ماضی میں جو اتحادی جماعتی ہوتی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. سیٹ جب ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو لازمی سی بات ہے اتحادی کو جہاں سے ہم ان کو فیور کر دیتے ہیں، کچھ وہاں سے فیور ہو جاتی ہے. کوئی اپسیٹ نہیں ہو سکتا جتنے آپ لوگ کھڑے کریں گے اس میں سے زیادہ تر جیتیں گے. ماضی میں کوئی گیا تو نہیں، ہاں اگر کوئی خود آ گیا اپنی مرضی سے، یا پھر بات یہ کہ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہو تو ایک الگ بات ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، اس پر بھی بات کریں گے. امان اللہ شاہ صاحب سر کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ سر سیاست کے حوالے سے نعیم بھائی نے بات کی، سیاست اس وقت جو چل رہی ہے وہ بالکل پستی کی سیاست پاکستان میں آ گئی ہے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عجیب ایک ہمارے پاکستان کے اندر شروع سے ہی ایک سسٹم چل رہا ہے. اس وقت یہ ہے وہ پرابلم یہی ہے کہ یہ سینٹ کے انتخابات جو ایک تو سر پہ ہے. سچی بات یہ ہے کہ میری اپنی نالج ہے یا جتنا میں سمجھ پایا ہوں، سینٹ الیکشن جو لوگ پہلے اس وقت تھے میرے حساب سے وہی لوگ اس وقت آئیں گے آگے بھی. نئے کوئی چہرے نہیں آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نئے چہرے کچھ لوگ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اور پارٹیوں میں آنا، جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ انہوں نے عوام کی خدمت کرنی ہے. دیکھیں سیاست کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ کس وجہ سے اقتدار میں آتے ہیں، ایم این اے، ایم پی یا پارٹی کے کوئی بھی جو لیڈرز ہوتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا ایک موٹیو لے کر آتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے روڈ A1 بنا دینے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے. یا جو اس وقت پورے پاکستان کی جو سیاست ہے، میں تمام پارٹیوں کو لوں گا کہ میری نظر میں وہ کوئی کام نہیں کر رہی. صرف ان کی توجہ صرف اور صرف ایک ہی چکر میں ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا ہے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے، یہی چیزیں چل رہی. یعنی اسی سیاست کے اوپر لاسٹ ٹائم بھی آپ دیکھ لیں کہ ہائی وے پہ بھی کافی جو ہے وہ ہنگامہ رہا، اور ایک پارٹی نے روڈ بلاک کر دیے، ایک پارٹی نے کچھ فارم ہاؤس گرا دیے. اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تقریباً آج سے 10 12 15 مہینے پہلے بھی ہائی وے پہ یہی چیزیں رہیں، اور وہ رہی پیپلز پارٹی کے خلاف، اب رہی پی ٹی آئی کے خلاف. اب یہ جو چیزیں اس طرح ہوں گی تو بتائیں عوام کا کیا بنے گا؟ جو سیاست کے اندر جتنے بھی آپ کو نہیں لگتا کہ سیاست میں بھی دوہرا معیار آ چکا ہے؟ سر کے پنجاب کے اندر اگر زمینیں واگزار کرائی جائیں تو وہاں پہ بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، سندھ کے اندر زمینیں واگزار کرائی جائیں تو سارے کے سارے بیٹھ جاتے ہیں اور تنقید شروع ہو جاتی ہے. میں یہی بتا رہا ہوں کہ 15 مہینے پہلے جو سین یہی ہوا نا، 15 مہینے پہلے جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو اس وقت واقعی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے، اور خوشی کے بھائی یہاں سے یہ بھی آزاد کروا لیا، یہ بھی چھڑوا لی، وہ بھی چھڑوا لی، وہ زمینوں کو ہو گیا. اب جو چیز ہے نا اس کے اندر یہ چیز سیاست نہیں کہوں گا میں اس کو، یہ آپسی جھگڑے چل رہے ہیں. سیاست تو اسے کہتے ہیں کہ اگر کسی صاحب کی وہ زمین ہے، اگر گورنمنٹ کی بھی وہ زمین ہے، تو گورنمنٹ اس کو کس کام کے لیے زمین دے رہی ہے، چاہے زرعی زمین دے رہی ہو، چاہے پولٹری کے لیے دے رہی ہو، اس کام پہ لگانے کے لیے. لیکن چونکہ لوگوں کے پاس یہ زمینیں ایک بہت ٹائم ایک عرصہ ہو گیا، اس ٹائم کے اندر جن لوگوں نے جو ہے وہ پوٹینشیل ظاہر کر کے اپنی 99 کروائیں، کچھ اپلیکیشن دی، لوگوں نے ان کا کام کروایا. اس وقت میرا مشورہ یہ آپ کے چینل سے حکومت کو یہ ہے کہ آپ دیکھیں بجائے اس کے کہ لوگوں کی زمینوں کو توڑ کے یہ سسٹم کرنا، آپ باقاعدہ کورٹ کے تھرو ان کا سین کروائیں. کیونکہ یہ توڑنے کا صرف ایک ہی جواز بنتا ہے کہ کسی کا بھی اگر کوئی فارم ہاؤس بنا ہوا ہے یا گھر بنا ہوا ہے یا شاپ بنی ہوئی ہے، وہ زمین اگر گورنمنٹ کی ہے تو وہ توڑنے کا جواز رکھتا ہے. اگر وہ پرسنل اس کی زمین ہے تو وہ توڑنے کا جواز نہیں رکھتا. لیکن اس وقت یہ آپسی جو سین چل رہا ہے صرف یہ اسی کو لوگوں کا ذہن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ الیکشن بھی ہے، پلس کہ 2.5 سال کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو کام کرنے کے لیے آئی تھی، جو وعدے کر کے آئی تھی، وہ کوئی بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکے. وجہ یہ ہوئی کہ 14 مہینے انہوں نے اپنی باتوں میں نکالے، اور پھر سال جو ہے وہ کووڈ میں نکل گیا. ٹھیک ہے، اب دوبارہ جو 2.5 سال باقی ہیں، لوگ عوام جو ہے جو منتظر ہیں کہ بھائی جو وعدے کیے ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو، وہ نظر نہیں آ رہے. اس کی وجہ
वजह से ये लोगों का ज़हन डाइवर्ट इतना हो गया और फिर सेनेट के इलेक्शन आ गए। अब सेनेट की वजह से एक दूसरे में गुत्थम बेली चल रही है। तो मेरा मशवरा ये है कि तमाम चीजें भुलाया जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं नजर आ रहा फिलहाल इस वक्त जो है, और जो सीटों पे वही नजर आएंगे। अच्छा चलें ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कोशिश की जा रही है कि महफूज यार खान साहब भी जो है वो उनके हवाले से जो है वो उनका मौकिफ सामने आ जाए कि आया उन्होंने जो इल्जाम आयद किए हैं उसमें कितनी सदाकत है, हो सकता है वो कोई इंकिशाफ ही करते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आप वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा हैं महफूज यार खान एडवोकेट साहब। बहुत शुक्रिया महफूज भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। महफूज भाई बताना पसंद करेंगे सर, आपने इतना संगीन इल्जाम लगाया है एक सीनियर सियासतदान के ऊपर कि उन्होंने आपको पैसे ऑफर किए, आप ये भी निशानदेही कर रहे हैं कि कौन कौन से एमकेएम के रहनुमा ने जो है वो वोट बेचे हैं। पीपल्स पार्टी का मौकिफ ये कि आप लोग सस्ती शोहरत के लिए कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें शोहरत सस्ती और महंगी का सवाल नहीं है। जिस तरीके से बलूचिस्तान में सूबे सरहद में ये पीपल्स पार्टी ने लोगों को खरीदा था, इसी तरह सिंध में भी इन्होंने मंडी लगाई और मुख्तलिफ लोगों ने, देखिए हमारे 51 MPs थे, कुछ तो खौफ की वजह से मुल्क छोड़ के भाग गए, जो मौजूद थे 24 उनमें से भी सिर्फ 13 ने आके वोट डाले, बाकी वोटों का जो है मुख्तलिफ ग्रुपिंग के एतबार से सौदे हो गए। अब मुझसे शैला रजा ने खुद रब्ता किया था और इसमें कल रात को मैंने उनसे ये भी कहा था कि आप हलफ ले लें और ओथ पे बात कर लें और मैं भी ओथ ले लूंगा, आप भी ले लें कि आपने मुझसे असेंबली के अंदर ये कहा था कि हमें इलेक्टेबल्स चाहिए हैं, आप हमें हमारा साथ दीजिए तो हम आपको आइंदा टिकट भी देंगे और आपके इलेक्शन के इखराजात भी उठाएंगे। मैंने उनको मना कर दिया और फिर मैंने जो अपना वोट जो था, जो हमारी पार्टी के नुमाइंदे थे, जो आजकल वजीर कानून भी हैं फरूक नसीम भाई को 13 वोट हमारे ग्रुप ने दिए थे और 1 अरबाब गुलाम रहीम साहब ने दिया था। 14 वोट पे भी उनको 3rd काउंट में वो जीत पाए। तो ये जो सौदेबाजी हुई थी इस पे मैं शदीद एहतजाज करता हूँ, इसलिए कि बलूचिस्तान में इनका कोई एमपी नहीं था, वहां से सेनेटर आ गया पीपल्स पार्टी का। सूबे सरहद में इनके 6 एमपी थे, वहां से 2 सेनेटर जीत गए और तीसरे जो हारे हैं उनके पास भी 13 वोट थे। तो ये कौन सा जादू है कि आपके पास वोट ना हो और वोट निकलते रहे? तो और उसके सिलसिले में जो वजीर आज़म इमरान खान ने जो वीडियो दिखाई है वो इस बात का सबूत है और इससे कबल भी ये तमाम दास्तानें चलती रही हैं और बलूचिस्तान के सिलसिले में तस्दीक या तरदीद आपकी जानिब से की जाएगी कि जो निशानदही आप कर रहे हैं कि किसी एमकेएम के रहनुमा ने गाड़ी ली है, किसी ने पैसे लेकर जो है वोट बेचा है, तस्दीक या तरदीद करेंगे इस बात की? कौन? आप? मैं क्यों तरदीद करूंगा? मैं तो इस पे ओन करता हूं कि वोट बेचे गए हैं आपकी जमात के रहनुमाओं की जानिब से। हमारी जमात के रहनुमाओं ने ग्रुपिंग करके कुछ पीएसपी में चले गए, कुछ फारूक भाई के साथ चले गए, सही, और कुछ खवातीन ने पीपल्स पार्टी से डायरेक्ट राब्ते ले लिए और वो आई, उन्हीं की वजीरों की गाड़ियों में बैठकर आई और वोट डालकर हमसे बगैर मिले चली गई। तो ये तो फैक्ट्स हैं, इसको कोई डिनाइल नहीं कर सकता है। लेकिन महफूज भाई इस बात की तस्दीक या तरदीद भी कर दें कि निसार खोड़ो साहब इस तमाम तर कार्रवाई में इन्वॉल्व रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से? देखिए, निसार का इतना रोल नहीं था जितना शाला रजा का था, लेकिन कहीं ना कहीं किरदार था निसार खोड़ो साहब का। हाँ, वो तो सीनियर मिनिस्टर थे और वो मजाक में सारे काम कर जाते थे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया महफूज यार खान एडवोकेट साहब एमकेएम पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद थे। नईम भाई, आपके लोग मजाक में क्या क्या करते फिर रहे हैं, आप लोगों के नॉलेज में ही नहीं है सर?
اب بات یہ ہے کہ دے رہا ہے درست ہے، اور میرا خیال ہے اگر ان کو لگتا ہے یہ درست ہے، یہ کہتے ہیں کہ سستی شہرت یا مہنگی شہرت کی بات نہیں ہے، تو آج ان کو اتنے بڑے عرصے بعد کیوں یاد آ گیا کہ ایسا کچھ کرنا چاہیے؟ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جب کوئی چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو ہر وہ منصوبہ ساز آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے جس کی کوئی قدر نہیں رہتی، اور یا اس کو آؤٹ کر دیتی ہے سیاست، یا سیاستدان ان کو آؤٹ کر دیتے ہیں، یا ان کو معاشرہ آؤٹ کر دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کراچی والوں نے ان کو ڈسون کیا 2018 کے الیکشن میں۔ اب ان کا فیوچر تو آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی یہ لندن والے تھے، اب یہ پاکستان والے ہو گئے ہیں، کچھ یہ مچھی والے ہو گئے ہیں، کچھ پلے والے ہو جائیں گے۔ ان پہ تبرہ آپ مسئلہ یہ ان کے سوال کا جواب دے دیں سر، وہ تو تصدیق کر رہے ہیں کہ نثار کھوڑا صاحب بھی انوالو تھے، اور اب انہوں نے دوسرا نام لے لیا شہلا رضا صاحبہ کا۔ آپ کے رہنما کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ یہ مطلب منڈی میں خریداری کا زیادہ شوق ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں بہتر یہ ہے کہ بہتر نمونے سے شہلا رضا صاحبہ جو ہے ہماری منسٹر ہیں، اور وہ اس کو بہتر طریقے سے بہتر نمونے سے اس کا جواب دے سکتی ہیں، اور نثار کھوڑا صاحب لازمی سی بات ہے ایک سینئر پولیٹیشین ہے، اور ہمارے سندھ کے پاکستان پیس پارٹی کے سندھ کے صدر بھی ہیں، ان کی طرف سے آنسر بہترین آنسر کے لیے آ جائے گا۔ لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس وقت سستی شہرت کمانے کے لیے بات یہ ہے کہ یہ سارے کمالات کیے جا رہے ہیں، لیکن بات یہ کہ ان کا نشانہ جو ہے نا ٹائمنگ ان کی خراب ہے، ٹائمنگ صحیح پہ انہوں نے نشانہ نہیں لگایا۔ بہتر یہ ہوتا ٹیلی ویژن پہ ہائی لائٹ چیزیں نہیں ہوتی، یہ پہلے نکل کے آتے ہیں۔ ری بٹل دیا اس کے اوپر، انہوں نے کہا بے بنیاد الزامات ہیں۔ اگر ان کے واقعی بے بنیاد الزامات تھے تو ری ایکشن دینے کی ضرورت ہی کیا تھی اس کے اوپر؟ تو ری ایکشن دینے کی لازمی سی بات ہے۔ میں نے کہا نا الزام لگے تو الزام ثابت بھی میں نے کرنا ہے۔ الزام نہیں ہوتا۔ ٹیلی ویژن پہ چلی اثر میں بات کروں، ابھی 2 دن ہو گئے، میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں مسلسل، کبھی پرویز خٹک صاحب آگے پریس کانفرنس کرتے ہیں، کبھی اسد کیسر پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ ان کے جو لوگ ایم پی اے تھے، جو ایم پی اے بکے، ان کی ویڈیو سامنے موجود ہے۔ اب بات یہ کہ ویڈیو بھی انہی کی ہے، وزیر بھی انہی کے مشیر، انہی کے ایم پی اے، پھر انہی کے سابقہ اگر میں بات کروں وزیر اعلیٰ۔ اب وہ جسٹیفیکیشن وہ خود دینے کے لیے جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ آگے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ یہاں بات یہ ہے کہ الزامات، میں نے کہا نا الزامات لگے گا تو جواب بھی انہوں نے ہی دینا ہے۔ ایلیگیشن لگایا ہے کر رہے ہیں کہ آپ کے منسٹرز کی گاڑیوں میں بیٹھ کے ان کی رہنما، خواتین رہنما آئیں اور ہم سے ووٹ ڈالنے کے بعد بغیر ملے چلی گئیں۔ سر کچھ نہ کچھ تو دال میں ڈالا ہے۔ ہم نے سارا کچھ کیا۔ ایک بات بتا رہا ہوں، تھوڑا سا سارے سے مراد یہ کہ یہ وہ لوگ تھے سندھ کے اندر، خاص طور پہ کراچی میں، جس طریقے سے کراچی کو یرغمال بنایا ہوا تھا، ہم سوچتے بھی نہیں تھے ان کے پاس جانا ہے۔ ہم ڈائیلاگ کی سیاست ضرور کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ان کا جو پیر مرشد جس دور کی بات کر رہے ہیں نا، وہ صرف کہتا تھا گدھے کو ووٹ دینا، تو گدھے کو یہ گدھے کو بھی ووٹ دیتے تھے۔ ان کے تو نزدیک آنا تو دور کی بات ہے، فون دور کی بات ہے سر۔ ہم تو کوشش کرتے تھے ان منصوبہ ساز لوگوں کو جن کی سیاست جلد جو ہے وہ دفن ہونے والی ہے، اور سیاست دفن ہو کے اب یہ سیاست کو اپنے چمکانے کے لیے ایک کسی پہ الزام لگا رہے ہیں۔ بات یہ کہ میں نے کہا نا الزام لگایا، کوئی ویڈیو نکال کے لا کے دکھائیں کہ بھائی میں نے الزام لگایا تھا، یہ میری ویڈیو، یہ میری ریکارڈنگ ہے جو میرے اوپر جو ہے کسی ٹائم پر مجھے آفر دی گئی۔ تو بات یہ آفر ٹھیک ہے، ہوتی ہیں پولیٹکس کے اندر۔ پاکستان پیپلز پارٹی، میں نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا، آئین کی بالادستی، رول آف لا کی بات کرتی ہے۔ جس سیٹوں کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس 7 سیٹیں تھیں، 2 سینٹر کیسے ہمارے کے پی کے سے بن گئے، میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تھی۔ ایسا ہوتا ہے کچھ کے پی کے کی پارٹیاں، ان کی لازمی یہاں بھی بنیاد ہے، یہاں سے وہاں۔ بلوچستان میں بھی ہوئی تھی، بلوچستان کے اندر بالکل ایسا ہوتا رہا ہے، ماضی کے اندر بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ چلے ٹھیک ہے۔ امان اللہ شاہ صاحب، سر کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ آپ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ جو بھی، جیسا آپ نے کہا، کچھ کلپس بھی آئے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی کافی چل رہے ہیں، میں نے بھی دیکھے۔ اتنی رقم میں یہ سوچ میں مجبور ہو گیا ہوں کہ آپ دیکھیں الیکشن میں بھی اتنے پیسے لگتے تھے، ٹھیک ہے، اب سینٹ کے الیکشن میں بھی کروڑوں کی تعداد میں یہ پیسے جو جا رہے ہیں، اگر یہی پیسے صرف انہی کے حلقے کے اندر اس عوام پہ لگا دیں، ہر عوام کے گھر پہ، سٹیٹمنٹ ہے 50 اور 70 کروڑ کا ریٹ چل رہا ہے، مطلب یہ 50 اور 70 کروڑ۔ آپ دیکھیں ہم تو چھوٹی سی، آپ کو پتا ہے ہمارا ایک چیریٹی کا بھی ایک شعبہ ہے شاہ برادرز کے نام سے، اس میں ہم ایک چھوٹی سی ایک گاڑی لے کے جاتے ہیں سبزی کی۔ آپ بلیو کر رہے ہیں عوام پاگلوں کی طرح، اور باقاعدہ پوچھتے ہیں بھائی آپ کون سی پارٹی سے ہیں؟ تو یہی پیسے اگر عوام پہ جینین لگا دیے جائیں تو کیا وہ ووٹ ان کو ڈائریکٹ نہیں ملیں گے؟ کیا وہ پارٹی جو عوام کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، کیا ان کو الیکشن میں کیا ٹکٹ نہیں ملے گا؟ 1000% ملے گا۔ اور جتنے لوگ الیکشن میں آ رہے ہیں، عمران خان کی پارٹی بھی دیکھیں، پی ٹی آئی کو جو لوگوں نے جو ووٹ دیے، جو بھی سسٹم تھا، اب الیکشن جیتے کس بیہاف پہ؟ ہر ان کے وعدوں کے اوپر کہ ہم لوگ یہ کام کریں گے، غریب کے لیے سوچیں گے، مدینہ ریاست بنائیں گے، یہی سوچ کے نا۔ دیکھیں باتوں کی بات، بھائی جان نے ابھی بڑی اچھی بات کی کہ ایک اشارے پہ گدھے کو ووٹ بولتے تھے، دیتے تھے۔
وہ بھی صاحب کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا، ان کا بھی ایک ویسے تو آپ دیکھیں تو ایک کارنامہ ہی ہے. میں نہ ایم کیو ایم کا ہوں، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے الحمدللہ مسلمان ہوں اور پھر میں پاکستانی ہوں. صحیح. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک بات میں کتنا وزن ہوتا تھا کہ لوگ بولتے تھے بھائی جاؤ گدھے کو ووٹ دے دو، عوام بھاگا بھاگی جا کے کسی ایک سیاسی جماعت میں تو نہیں ہوتا تھا نا، یہ تو پیپلز پارٹی میں بھی ہوتا. نہیں، پیپل پارٹی میں نہیں ہوا. نہیں سر، لیاری کے اندر لوگوں نے اسٹیٹمنٹ دیے ہیں کہ اگر بھٹو صاحب کسی جانور کو کھڑا کر دیں ہم اس کو ووٹ دے دیں گے. بھٹو صاحب کی تو سبحان اللہ کیا بات ہے. پھر کیا ہوا بات، یہ پھر کیا ہوا جو ہے ان کی بھی بات کیا تھی. چلے میں اس پہ جواب دوں گا. جو ہے اس وقت آپ گاڑی پہ دیکھیں گے ابھی پیپل پارٹی میں ایسے بھی ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کو بھی اس علاقے میں بھی نہیں جانے دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اصل میں لوگوں کو کسی پارٹی کی طرف سے ڈیلیور نہیں ہو رہا. دیکھیں ہم نے ہر علاقے میں وزٹ کیا، میں لیاری بھی گیا، میرے خیال سے میرے 3 یا 4 وزٹ ہمارے، مطلب ایوری سنڈے ہم وہاں جاتے تھے. عوام کو میں دیکھ رہا تھا وہ پریشان حال ہے. جب وہاں کے حکمران جو بھی ایم پی اے ایم این اے جس کا یہ حلقہ ہے، اس حلقے کی عوام تو پھر تو بہت خوش ہونی چاہیے. صحیح. خوش کے اندر کوئی نظر نہیں آتا. ایک دور کے اندر ہم دیکھتے تھے 9-0 کا علاقہ خوشگوار نظر آتا تھا، وی آئی پی درخت ورق یہ وہ سارا. لیاری جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ سارا سسٹم آپ دیکھیں. لیکن اب دیکھیں کہ لوگ قبر میں اترتے جا رہے ہیں. صحیح. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بات جو 50 اور 75 کروڑ کتنی بڑی رقم ہے. صرف ایک چھوٹے سے خالی راشن کا ہی سسٹم کر دیا جائے کہ 12 مہینے کے لیے اس علاقے میں اگر مثال کے طور پر 50,000 عوام ہے اور ان کی اگر ایک طرح سے اسکروٹنی کی جائے کہ کن کن کو راشن کی ضرورت ہے انہی کو دے دیا جائے، تو میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ پوری ایک پارٹی وہاں سے ابھر کر آ سکتی ہے کہ وہ لوگ اتنے خوش ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اور اگر کسی نے یہ بات کی ہے کہ اگر کسی جانور کی نشاندہی ہے، کسی جانور کو بھی ٹکٹ دے دیا جائے تو اس کو ووٹ مل جایا کرتا تھا، کون کون سی سیاسی جماعتیں یہ کام کرتی رہی ہیں، ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اور نعیم احمد خان صاحب نے ایک جملہ چھوڑا تھا کہ کچھ لوگ جانور کو اگر کہہ دیں کہ ووٹ دے دو تو عوام ان کو ووٹ دے دیا کرتی تھی. یہی طریقہ کار لیاری میں بھی دیکھا گیا تھا. نعیم بھائی کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے اس بات پہ؟ کامنٹس تو آپ کے سامنے. لیاری اس وقت کس کے پاس ہے، اور 2018 کے الیکشن جس طریقے سے منصوبہ ساز لوگوں نے کیے گئے تو بات یہ ہے کہ لیاری، کیونکہ لیاری کے اندر ایسے کہ ایک 7 جماعتیں تھیں، 7 گروپس جو تصادم تھا ان کا آپس میں، میری یہ گلی، میرا یہ محلہ، میری یہ جو ہے وہ علاقہ، تو وہ گروپوں کے اندر بٹا ہوا تھا. لیاری کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی ایسے کارکنان ہمارے جو ہے وہ صدور بھی شہید کیا گیا. اور ایسا ہے کہ آج اگر بات کروں الحمدللہ بات یہ ہے کہ آج لیاری کے اندر دوبارہ جھنڈا پاکستان پیپلز پارٹی کا لہرا لیا گیا ہے. لیکن لیاری کے اندر یہی لیاری تھا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 14 دن مسلسل جو ہے وہ آپریشن کرایا ان منصوبہ ساز لوگوں کے لیے. ایک گروپ نہیں تھا، کھانچی گروپ تھا، لاڈلا گروپ تھا، اس طریقے سے ملتے جلتے کئی گروپ تھے جو لیاری کے اندر جو کچھ کرتے تھے. لیکن یہاں اگر میں بات کروں لیاری سے، اگر آپ یہاں سائیڈ پہ آ جائیں نا، تو سائیڈ پہ اگر نکلیں گے تو میں نے کہا نا جانور کو ایک شخص کہتا تھا ووٹ دے دو تو اس کو لوگ جا کے ووٹ دے دیتے تھے. اور اگر میں بات کروں وہ شخص بقول اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ بات یہ کہ وہ لندن والا تھا اور ہم پاکستان والے، ہم نفیس ہیں اس وقت. تو بات یہ کہ میں ہمیشہ سوال یہ کرتا ہوں، وہ تو نہیں لندن سے آگے نام لے لیتے ہیں، الطاف حسین تو نہیں ٹارگٹ کلنگ کرتا تھا، بتے لیتا تھا، کھالے چھینتا تھا، 12 مئی کروایا، وکولہ کے چیمبروں کو آگ لگوائی، بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کو آگ لگائی، جو ہے وہ جو کراچی کے اندر حالات پیدا کہ یہی لوگ تھے سارے. سر آپ لوگوں کے پاس ان کے خلاف، لیکن سر وہی آپ کے اتحادی بھی رہے نا. جب مفاہمت کا تھال آپ نے رکھا تھا نوالے ان کو نہیں مل رہے تھے. کراچی کے اگر لوگ بات یہ کہ ان کو مینڈیٹ دیتے تھے، جن کو مینڈیٹ دیتے تھے چاہے وہ یرغمال بنا کے جس طریقے سے ووٹ لیتے تھے، مجھے بھی کہ حکومت کو یرغمال بنا رہی ہے. بالکل ایسا ہوتا رہا ہے ماضی میں، ایسے الیکشن ہوتے رہے اس کراچی میں. میں آپ کو بات ہوں، یہ 2018 سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. آپ بھی دینے جاتے ہوں گے الیکشن، جب آپ ووٹ دینے جاتے تھے آپ کو ووٹ ڈل گیا آپ آگے نکل جائیں. وہ تو الیکشن اس طریقے سے یہاں کنٹیسٹ کراتے تھے. پھر اسی کراچی میں اگر بات کروں تو یہاں ایک نہیں 72 ادارے بھی یہاں موجود ہیں، ان کے دفتر بھی یہاں موجود ہے، کور کمانڈر بھی یہاں بیٹھتا ہے، یہاں اور ایجنسیاں ساری جو ہے موجود ہیں. کہیں تو ان کی جو ہے وہ سپورٹ کہیں سے ان کو ملتی تھی، اور سپورٹ ملتی تھی. یا میں نے کہا کہ ہم 2 قسم کے ہمارے پاس تھے، ایک یا تو ڈائیلاگ کی ان کے ساتھ سیاست کریں، یا تو بات یہ کہ آئینی طور پر ان کے ساتھ جنگ لڑیں. آئینی طور پر ہم نے ان سے جنگیں لڑی، اور ڈائیلاگ پر بھی ہم نے جہاں ان سے ڈائیلاگ ہو سکتا تھا. اسی کراچی میں بات ہوتی تھی آج کتنے ہوگا، 47 ہوگا، 45 ہوگا،
میچ 42 ہو گئے. آج تو کراچی والوں نے ان کو 2018 کے محفوظ بھائی بھی لائن پہ ہیں, یہ چلے گئے, ان کو آؤٹ کر دیا کراچی والوں نے. اب سستی شہرت کیا چاہیے ان کو؟ نثار کھوڑوں نے آفر کر دی, شیلا رضا نے آفر کر دی. اور بھائی تم سو رہے تھے اتنے ٹائم فریم سے, ہم تو اس وقت ان کے نزدیک نہیں جاتے تھے. ان کا موقع دیکھ کے چوکا مارے گا نا, انہوں نے چوکا مارا ہے. ابھی اب آپ لوگوں کو یہ ناگوار گزر رہا ہے وہ الگ بات نہیں, مطلب بازی چوکا مارا, کچھ لڑک کے چوکا مارے, بلا وجہ کی الزام نہ لگائیں. ایسا تو الزام ہم لگانے بیٹھے تو شام ہو جائے گی یہاں پر ہی. پھر بات یہ کہ 2 دن نکل جائیں گے الزامات کے اوپر. تو میرا خیال ہے ہمیں اس وقت جو ہے ملک کی جو صورتحال بنی ہوئی, ہمیں وہاں جانا چاہیے. فضول کی ڈیبیٹ کو ہمیں جو ہے وہ آگے لے کے نہیں جانا چاہیے. اس وقت ہمیں بات کرنی چاہیے. یہ جو لوگ اس تبدیلی کی سرکار اس ملک پہ مسلط ہوئی ہے, یہ کہتے تھے ہم بات یہ کہ لوگوں کو نوکریاں دیں گے, جہاں بے روزگار لوگوں کو کر دیا. کہتے تھے ہم کرپشن ختم کریں گے, 4 اشاریہ کرپشن بڑھا دیے. یہ کہتے تھے ہم لوگوں کو جو ہے وہ انصاف دیں گے. آج جو انصاف کا بیڑا کر کے انہوں نے کیا ہے, جو یہ جو نعرے لگا کے آئے تھے, اس کی میرا خیال ہے ہم بحث کریں, وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر رہے گی. سر بالکل, میں چاہوں گا اس پہ کامنٹ کیجیے. اسی کے اوپر میں بتانا چاہ رہا ہوں, دیکھیں ساری چیزوں کو اس وقت پھر میں کہوں گا کہ سب چھوڑ دینی چاہیے. جتنی بھی یہ سیاست ہے, یہ ساری باتیں پہلے دور میں کیا ہوا یہ وہ, اس وقت دیکھیں ہم نے ایک سسٹم شروع کیا الحمدللہ کراچی میں تقریباً 1 ہفتے سے. 1 ہفتے سے ہم نے یہ کیا ہے کہ کراچی میں جتنے بھی پولز جو لگے ہوئے ہیں بجلی کے روڈوں پہ آ رہے ہیں, یہاں پہ وہاں پہ ہم لگا رہے ہیں اللہ کے نام کے بورڈز. کیوں لگا رہے ہیں, اس کی ایک وجہ ہے, ترجمے کے ساتھ ہوں گے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک عجیب سی منحوسیت اس وقت چھائی ہوئی ہے. دیکھا معذرت کے ساتھ مجھے اپنے ملک سے اپنے پیار بہت زیادہ ہے, جان میری حاضر ہے, اور میری پوری جو ٹیم ہے ہماری شاہ برادرز کی اس کی. لیکن آپ دیکھیں ہر جگہ پہ ہر آدمی پریشان ہے, کروڑپتی بھی پریشان ہے, غریب طبقہ بھی پریشان ہے. لیکن آپ دیکھیں جتنے لوگ جو مثالیں پیسوں والے ہیں, ان کے ہاتھ میں ایک ہی چیز ہے کہ جو ریہڑی والے, جو پتھارے والے, ان لوگوں کے پیچھے کیوں پڑ گئی عوام. یعنی گورنمنٹ کا پورا ایک عملہ اسپیشلی جو سیلری لے رہا ہے, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بھائی جاؤ آپ چیک کرو کس کس جگہ پہ پتھارے لگے. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, وہ آرڈر کس لیے آیا تاکہ روڈ آپ کے کلیئر ہو جائے. نہ ابھی تک روڈ کلیئر ہو سکے, نہ وہ بیچارے پتھارے والے کھانا کھا سکے, نہ ان کی بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, نہ ان کے سسٹم گھر کے چل رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک کام کیا ہے, اس کے اندر میری گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ آپ بھی یہ کام کریں کہ دیکھیں آگے آ رہی ہے گرمیاں, تمام لوگوں کو جو وعدے حکومت جو پی ٹی آئی نے بھی کیے تھے, پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم پورے شہر میں پودے لگائیں گے, ہمیں بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اچھا ماحول ملے گا, پولوشن سے پاک ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ ہر پول پہ اللہ کے نام کے بورڈز آویزہ کیا جائیں ترجمے کے ساتھ, تاکہ جو لوگ پڑھیں اس میں ایک برکتیں ہوں. ہمارے ملک کے اندر برکتوں کی کمی آ گئی ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں, خودکشیوں کا مسئلہ چل رہا ہے. کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی چھوٹی تھی, 2 ڈکیت کہیں پکڑے لوگوں نے, ینگ لڑکے تھے. میں یقین مانے مطلب جو پولیس مطلب سچی بات یہ ہے کہ بہت تعریف کی, ہمارا جوان بہت اچھا ہے, ہمارے جوان یہ وہ ساری چیزیں. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جو ڈکیت ہیں, ان لڑکوں کے جب میں نے چہرے دیکھیں, آپ بلیو کریں کہ مجھے تھوڑا سا یہ میں سوچ میں مجبور ہو گیا کہ اس نے ڈکیتی بیسیکلی ماری کیوں ہے. یا کیا اس کو ہیروئن پینی ہے, شراب پینی ہے, چرس پینی ہے, یا عیاشی کرنے, یہ مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, اس کے گھر کے بھی اپنے پرابلم سے وہ کہہ رہے ہیں بھائی میں کیا کروں, میری ماں کو کھانا بھی دینا ہے, میرے گھر کے جو بچے ہیں میں ان کے لیے کیا کروں, میں کوئی سسٹم نہیں کر سکتا کیونکہ میری جس جگہ پہ جاب کر رہا تھا وہ جاب ہماری ختم ہو گئی. تو سر کیا کریں پھر اس کا حل یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا تھا کہ میرے دور میں اگر ایک کتا بھی مر گیا تو اس کا جواب اللہ کو مجھے دینا. تو ہمارے حکمرانوں کو صرف اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ عوام کیا کریں. کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے تصویر دکھائی مدینے کی, کوفے کی گلیوں میں پھرا دیا عوام کو, ایسے لوگوں کو آپ بول رہے ہیں کہ وہ, میں آپ کو یہ ایک بڑی اچھی, ہر ایم پی اے نے اپنی ایک گاڑیاں, میرا مشورہ ہے ایک گاڑیاں راشن کی لے کے جائیں. ٹھیک ہے, ہر علاقے میں. دیکھیں اس وقت سبھی پریشان ہیں, سبھی پریشان. آپ ڈیفینس کلفٹن کو آپ چھوڑ دیں, لیکن اگر آپ چلے جائیں تھوڑا سا گزری کی طرف چلے جائیں, وہاں دیکھیں وہاں بیچاری بیٹھی ہوئی ہے روڈوں کے اوپر. آپ چلے جائیں لالو کھیت کی طرف, وہاں پہ جو گلیوں میں اگر آپ جاتے ہیں بچے چھوٹے بغیر چپلوں کے گھوم رہے. آپ گڈاپ کی طرف چلے جائیں, بچوں کے پیروں میں چپل تک نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے ہمارے اضافی طور پہ امان بچت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ٹیکس کا پیسہ ہی عوام پہ ہی لگنا شروع ہو جائے تو یہ سارے دیکھیں علی بھائی, ایک آرڈیننس پاس تو
ہو نہیں سکتا، لیکن کوئی ایسا ہو جائے کہ جو بھی ایم پی اے ایم این اے آنا چاہتا ہے جی انہوں نے یہ کرنا ہے کہ ہر مہینے ایک راشن کی گاڑی اسی علاقے سے، یہ ایک سسٹم آنا چاہیے ہمارے ملک کے اندر کہ اسی علاقے میں باقاعدہ تقسیم کی جائے، تو یہاں سے ہمارے ملک سے سب سے پہلی چیز جو ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جی جی میں اس لیے اتنے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہم تقریباً کافی ٹائم سے اس چیز میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، چھوٹی سی بچی 6-8 سال کی، 2 بیگ اس کے ہاتھ میں سبزی کے تھے، سبزی کے، تو ایک صاحب آئے، چچا بھائی مجھے تو ملا نہیں سبزی، تو بچی نے کہا کہ انکل یہ تھیلی ان کو ایک دے دے، میرے پاس 2 ہے۔ آپ غور کریں کہ اس میں اس بچی میں اتنی ایمانداری تھی، ہمارے کوئی بھی بچے یا کوئی بھی لوگ ماں کے پیٹ سے چور ڈاکو نہیں آتے، ٹھیک ہے، ہمارے سسٹم ہمیں جو ہے وہ چوری ڈاکو اور ڈکیتیاں اور یہ سارے کے مجبور کر رہی ہے نا۔ سیاستدان بھی آگے بند میں آپ دیکھیں نا، آپ خود ہی بتا رہے ہیں 50 کروڑ 75 کروڑ پہ جب اس کام میں لگ رہے ہیں، اگر وہی پیسے عوام کے اوپر لگ جائیں، ٹھیک ہے، وہی پیسے صرف انہوں نے کچھ نہیں کرنا، نہ انہوں نے بورڈز لگانے، نہ انہوں نے جھنڈے لگانے، نہ انہوں نے جھنڈوں کے لیے گاڑیوں کا پیٹرول ڈلوانا، صرف اتنا کام کرنا ہے۔ راشن کے تھیلے آئے، راشن کے تھیلے ہر گھروں کے اندر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایوری منتھ آپ صرف 12 روپے کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی بہت چینجنگ آ جائے گی۔ چلے ٹھیک ہے جی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ملک کے اندر ایسا پورا ملک ایسا نہیں چلتا کہ بات یہ ہے کہ خیرات اور فنڈ ان کو لوگوں کو بچاتے ہیں، ایسا ہوا اسی پہ چل رہا ہے ملک۔ سنیں نا میری بات، میں اگر بات کروں ابھی تو صورتحال بنی ہوئی ہے، یہ جو وزیر اعظم صاحب نے نا ابھی اعلان کیا جی ہم لنگر خانوں کا افتتاح کیا اور ایک پلیٹ غریب آدمی کو دے دی، کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو پوری دنیا میں ایسا رواج نہیں ہے کہ 12x12 کا لنگر خانے کا وزیر اعظم جو ہے وہ اس کا پیسہ کاٹ رہا ہو، اعلان کر رہا ہو۔ ایک غریب شخص بیٹھا ہو، غریب شخص نے عمران خان صاحب کے رو کر کہا کہ کبھی میں ایسا ہوا کرتا تھا، میں 2 ٹائم کی روٹی کما کے کھاتا تھا، آج میں سال میں آ گیا ہوں، میں لنگر خانے پہ کھانا کھا رہا ہوں۔ تو عمران خان صاحب خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، خدا کے لیے بات یہ ہے کہ اس ملک کو اپنی جگہ لا کے کھڑا کر دو۔ آج صورتحال ملک کی کیا حالات کھڑے کر دیے، آج ملک کی سلامتی خطرے میں لا کھڑی کر دی ہے۔ کبھی خطرہ ان کو بات یہ کہ انڈیا سے ہوتا ہے، کبھی خطرہ ان سے اسرائیل سے ہوتا ہے۔ کیا کریں سر، وہ کیا کریں؟ اشرافیہ سے میں سوال کروں گا، وہ بولے کیا کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کریں۔ خان صاحب کے علاوہ آپشن بتا دیں ہمارے۔ اشرافیہ تو یہ بولتی ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ اب وہ کہتی جو لے کر آئی ہے مسلط کیا ہے تو وہ بھی رو رہے ہیں نا اس وقت۔ بات یہ ہے کہ وہ بھی 25 مہینے سے تو گود سے اترنے کے لیے تیار نہیں نا، 18 مہینے کا بچہ چلنا شروع کر دیتا ہے، دوڑتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ تو گود سے اترنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں کہیں گے، وہ تو کہیں گے، اس کی وجہ یہ گود سے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر ابھی جو صورتحال اس کے اندر وزیر اعظم صاحب نے جو بنائی ہوئی، میں نے کہا ان کا جو آبجیکٹو تھا ہم آئیں گے بے روزگاری ختم کریں گے، بے روزگاری بڑھا دی۔ انہوں نے کہا کرپشن ختم کریں گے، کرپشن بڑھا دی انہوں نے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ملک کو بہترین منصوبے دیں گے، منصوبے کیا دیے، لنگر خانے، انڈے، مرغیاں، کٹے، منشیات کے وہ ایک عدد جو ہے بھنگ کاج کریں گے۔ پھر زیتون کے تیل پہ انہوں نے ختم کر دیا۔ پھر ملک کے اندر سب سے بڑا المیہ یہ میں آپ کو بتاؤں، انجن نیا ہے، بوگیاں ساری پرانی ہیں۔ اچھا، بوگیاں وہی ہیں، یہ بوگیاں وہ جو ملک پہ قرضہ چڑھا دی رہی ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید یہ بوگیاں قرضہ اتاریں گی۔ اب بات یہ کہ قرضہ ختم کریں گے، ملک کو قرضہ چڑھا دیا۔ ملک کے اوپر جن چیزوں کا انہوں نے وعدہ کیا وہاں یو ٹرن لے لیا۔ تو یہ جو نیا انجن پرانی بوگیاں آپ ایکسپیکٹ کریں گے ملک کا نظام جو ہے وہ ٹھیک ہوگا؟ اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا۔ جتنے بھی یہ ٹوٹی نل کے دروازے لوٹے اپنے ساتھ انہوں نے جوڑے ہوئے، اور جو آج کل ٹیلی ویژن کے اوپر میں آپ کو بتاؤں سابقہ حکومتوں کے بارے میں کہانیاں سناتے ہیں، اپنے 2.5 سال کا ان کے پاس کوئی بھی پلان نہیں ہے کہ 2.5 سال کے اندر ہم نے یہ کیا کیا لنگر خانوں کو کھول دیا، لنگر خانوں پہ ملک چلے گا۔ دھڑلے کے ساتھ پی ٹی آئی والے ایک بات بولتے ہیں کہ ہمارا فرینڈلی میچ چل رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ، اتنا تبرہ سوٹ نہیں کر رہا آپ کو؟ دیکھیں اگر ایسا ہوتا تو یہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے نا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بنیاد رکھی ہے، اس کا بینیفیشری بھی پیپلز پارٹی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ آپ کی جو 26 مارچ کا جو اعلان کیا ہے آج نہیں، میں آپ کو تو کل سے اعتماد کا کہا تھا نا، وہ تو مسترد ہو گئی۔ دیکھیں بات یہ کہ ہمارا جو میمورینڈم سائن ہوا تھا، جو ہمارے 26 نکات تھے، اس کے اندر ایک ایسی چیز تھی کہ کبھی ایسا ہوگا کہ ہم آئینی دروازے بھی ہم جو ہے وہ دروازے بچانے کی کوشش کریں گے، اور آئینی طور پر بات یہ کہ ہم نے آئین کی بالادستی کی اور رول آف لا کی ہم نے بات کی ہے۔ اس کے اندر ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے ہر جماعت کا اپنا نقطہ نظر ہو، ہمارا نقطہ نظر تھا کہ عدم اعتماد کے اوپر ہمیں جانا چاہیے، حالانکہ بات یہ ہے کہ ہم اس کو بھی لے کے آگے جانا چاہیے۔ تحریک تو اپنی جگہ کام کر ہی رہی ہے، جس کا بات یہ کہ ہم پچھلے 1 ماہ سے ان کے جو بیٹھے میں اسپوک مین بتا رہے ہیں کہ استعفے دینے والے لینے والے استعفے دینے کی باتیں کر رہے ہو۔ بھائی استعفے تو ہم نے آخری آپشن کی بات کی تھی، یہ شروع ہو گیا۔ کیسے ہوگا سر؟ ہر بار ایک تاریخ آپ لوگ دے دیتے ہیں، آپ نہیں ہوگا سر، کوئی عدالت ہو گئی، تاریخ پہ تاریخ آپ لوگ دیے جا رہے ہیں۔ کچھ کرنے کی واقعی تپڑ ہے آپ لوگوں کے اندر، یہ اتنی کریڈیبلٹی آپ کے اندر موجود ہے کہ آپ حکومت کو ٹس سے مس بھی کر سکیں؟
سر بات یہ کہ حکومت وہ ہوتی ہے جو جمہوری حکومت ہو. یہ آمریت کی پیداوار حکومت ہے. اور آمریت کیا, میں آپ کو بتاؤں, وزیر داخلہ وزیر پرویز مشرف کے دور کا انہوں نے لگا کے رکھا. ابھی اس وقت ریلوے کا وزیر لگا ہوا. جتنے اس وقت کمیٹی میں جو ممبران ہیں وہ آمریت کے دور میں وہی لوگ تھے. آمریت اور جمہوریت میں یہی تو فرق ہے نا. بات یہ کہ جمہوریت کے راستے سے جو آتے ہیں نا چور ڈاکو نہیں ہوتے. یہ جو لوگ تنکوں میں حکومت بنائی ہوئی ہے, آپ نے دیکھا خسرو بختیار کو لارا دے دیا, لولی پاپ دے دیا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ صوبہ بنا کے دیں گے. یہاں سے نفیس جماعت جن کو ٹارگٹ کلر جماعت کہتے تھے, ایک کو کہتے ہیں چپڑاسی نہ رکھوں, ریلوے کی وزیر آج کل وزیر داخلہ بنایا ہوا ہے. ایک کو کہتے ہیں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو اپنے ساتھ اٹیچ کیا. بھائی یہ تو بات یہ کہ یہ ٹھوکر کی حکومت ہے نا سر. آپ لوگ بھی تو پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرتے تھے, ایک دوسرے کو ضیاء الحق کی پیداوار بولا کرتے تھے, سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے. آپ سے سیکھی ہوئی سیاست انہوں نے امپلیمنٹ کر دی, کون سی بڑی بات ہے سر؟ ہم نے تو بات یہ کہ کبھی بھی مدینے کی ریاست کا نعرہ نہیں لگایا. ہم نے کہا تھا پرانا پاکستانی ٹھیک ہے. بھٹو کی ریاست پرانا پاکستانی ٹھیک ہے. بات یہ کہ اس وقت تو صورتحال یہ کہ دورے پر جائے وزیر اعظم, سعودی عرب تو کہتا ہے مدینے کی ریاست, ملیشیا جائے ملیشیا کا لا لے کے جاؤں گا, چائنا جائے میں ان کے رول لے کر آؤں گا. اس ملک کا بنانا کیا, کھجڑی بنا دی اس ملک کی. ان کا بات یہ ہے کہ آبجیکٹو کیا ہے, جانا لاہور ہے, نکل پشاور کی طرف گئے. پچھلے 2.5 سال سے اپنی روٹ پہ نہیں آ پا رہے. ہم نے تو بہت کچھ کہا تھا لیکن اتنا کچھ نہیں کہا تھا. کنٹرول میں کھڑے ہو کے اللہ صاحب کو بھی آج گرفتار کر لیا گیا. کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ بات یہ کہ گرفتار تو سبھی کو یہ کریں گے نا, کیونکہ جمہوری راستے تو آئی نہیں ہے, تو آمریت کا راستہ اختیار کر کے آئے ہیں. ابھی اب بات یہ کہ یہ جمہوری نظام ہوتا ہے تو کبھی بھی صدارتی آرڈیننس یہ لے کے نہیں آتے. روز صدارتی آرڈیننس لے کر آتے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سینٹ کے الیکشن کے لیے صدارتی آرڈیننس لانے کی پھر بھرپور انہوں نے کوشش کی ہے. صورتحال یہ ہے کہ یہ جمہوری راستے سے آئے تو سمجھے نا, جن کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ڈیبیٹ کرنی ہے اور اس کے اوپر بات یہ کہ آرڈر پاس کرانا قومی اسمبلی میں, سینٹ کے اندر بل پاس کرانے, ان کو تو سب کو اٹھا کے بند کیا ہوا ہے. اپوزیشن لیڈر پنجاب ابھی جیل میں پڑا ہوا ہے, اپنے شہباز شریف, حمزہ شریف جیل میں پڑا ہوا ہے, یا خورشید شاہ جیل کے اندر پھینکا ہوا ہے, جہاں پر آغا درانی کو جیل میں بھیجا ہوا ہے. تو یہ کس کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے؟ یہ صدارتی نظام ہی رہ جاتا ہے. یہ صدارتی نظام, یہ تو آمریت کا دور ہے سر. یہ جمہوری نظام تھوڑی ہے, یہ تو آمریتی نظام ہے. تو ہم تو ایکسپیکٹ کریں گے, لیکن جتنی برزور مذمت کر سکتے ہیں کریں گے. اس وقت آپ لوگوں کے جو ہے حلیم عادل شیخ صاحب کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی کہ پتھارے ہٹانے کے لیے ہر کوئی آ جاتا ہے, ان کے لیے کوئی پروٹیسٹ نہیں کرے گا سر, لیکن حلیم عادل شیخ صاحب کو اگر فارم ہاؤس گرانے کوئی آ جائے گا تو فوراً جو ہے اس پہ پروٹیسٹ شروع ہو جائے گا. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پروٹیسٹ ہے, میں سسٹم کو میں جا رہا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے. میرا کہنا یہ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ دیکھیں پارٹی کی طرف سے اصولی طور پہ آپ مجھے ایک بات بتائیں, اصولی طور پہ مجھے ایک بات بتائیں, سرکاری زمین فارم ہاؤس بنانے کے لیے کیسے الاٹ ہو سکتی ہے؟ لیز نہیں ہو سکتی, لیکن سرکاری, لیکن 99 لوگوں نے کی بھی ہے. آج دیکھیں کہ آج حلیم عادل نے آج جو ہے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے رہ کے کیا بیان دیا. آج کی ان کی اسپیچ سنیں, آج باقاعدہ پورا میڈیا آیا ہوا تھا, اس کے اوپر باقاعدہ ان کے ورڈز ہیں کہ میرے پاس یہ سارے پیپرز ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ پیپر چیک کیے جائیں کہ بھائی آیا یہ پیپر صحیح ہے نہیں ہے, یہ ایک الگ وہ چیپٹر ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی بھائی جان نے یہ بتایا کہ کھانے کے جو لنگر وغیرہ ہیں, دیکھیں اس سسٹم کے میں خلاف ہوں, لیکن آپ دیکھیں سیلانی والے نے ہر جگہ پہ ماشاءاللہ اپنے اپنے ایک سسٹم کیے ہوئے ہیں اور لوگ جا کے وہاں کھانا کھاتے ہیں. بالکل میرا کہنا یہ ہے کہ اگر سیلانی والے یہ کر رہے ہیں, میں وہ نہیں کروانا نہیں چاہتا. اور آپ جی ہم بھی جا سکتے ہیں بالکل, لیکن ہم نہیں جائیں گے نا. میری بات سنیں, جا سکتے ہیں, میری بات سفید پوش طبقہ کیسے جائے گا سر؟ ابھی جا سکتے ہیں. سیلانی والوں کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم چل رہا ہے. عمران خان کا جو ہے یہ پورا لنگر کا وہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ ہونا چاہیے کہ باقاعدہ راشن کے پیک. میں اس لیے بتا رہا ہوں, دیکھیں میں آپ کو پتا ہے تھوڑا سا باہر بھی آنا, کووڈ میں نہیں بانٹا, وہ عام دنوں میں بانٹے گی. ایک صاحب مجھے یاد ہے, میں نام نہیں کوٹ کر رہا, باقاعدہ 1 کلو دودھ کی تھیلیاں لے کے انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالی. تو کرنے والے تو جو کر رہے ہیں, لیکن جو جینین کام ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ اگر ایک راشن کا پیک بنائے, وہ پورا اس کے اندر آٹا 10-15 کلو ہو, دالیں ہو, چینی ہو, گھی ہو, تیل ہو, یہ وہ ساری چیزیں, اس سے لوگوں کا یہ ہوگا کہ اس کی وائف بھی کھا سکتی ہے, اس کے بچے بھی کھا سکتے ہیں, اس کی ماں بھی کھا سکتی ہے. جو لنگر کا سسٹم ہے, اس لنگر کے اندر تو صرف مرد جا کے بیچارے کھائیں گے, اس میں آپ کے ہیروئنچی بھی ہوں گے, اس میں آپ کے جو چرسی بھی ہوں گے, اس میں جو ہے ڈاکو بھی جا کے کھا سکتے ہیں. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. لیکن آپ باقاعدہ ڈور ٹو ڈور, کیونکہ جس علاقے سے ایم پی اے یا ایم این اے الیکشن جیتے ہیں, ان کو تو پتا ہوگا نا ہمارے علاقے میں کیسے
ویسے لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہی صرف ہر مہینے ایک ٹرک منگا کے اپنے علاقے میں دیتے ہیں. جو انتخابات کے بعد نظر نہیں دنیا میں سسٹم چل رہا ہے. آپ دیکھیں اس وقت جو ہے پاکستان کے سسٹم کی بات کریں نا, یہاں تو انتخابات کے بعد کوئی نظر آ جائے. دیکھیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہم نے ایک سسٹم بنانا پڑتا ہے. پاکستان جب سے بنا وہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے خواب دیکھا نا, ایک مطلب ذہن ان کی ایک پلاننگ تھی, وہ پلاننگ کے اوپر ہمارا ملک الحمدللہ بنا. اب یہی ہم کرتے رہے کہ کون کرے گا کون کرے گا کون کرے گا, اس طرح نہیں ہوگا. کام جب تک جو ہے یہ ایک ہوگی, ہو سکتا ہے کہتے ہیں شاید کہ میری بات تیرے دل میں اتر جائے. اللہ کرے گا کوئی ایسا سسٹم ہو جائے, اس طرح لوگ نکلیں ابھی. اور آپ یقین مانیں آپ کے چینل سے میرے خیال سے میں 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے کچھ لوگوں نے یہ کام پھر شروع کر دیے کہ باقاعدہ وہ راشن بنا رہے ہیں, لوگوں کو دے رہے ہیں. اس لیے کہ یہ جو ڈکیتی, یہ جو ہے چوریاں, یہ جو غربت, سفید پوش آدمی کیا کرے گا آخر میں, پھر مرتا کیا نہیں کرتا. اس کے علاوہ جو سارے کام کرے گا, تو اس کے لیے 2-3 چیزیں ہیں کہ یہ راشن کے پیکٹ بنائے. میں نہیں کہہ رہا یہ دسترخوان لگا دیں اور یہ شو آف اور ویڈیو. بہت اچھی بات ہے, آپ کا ویژن اچھا ہے, آپ کی بات بھی اچھی ہے, لیکن سر یہ زیادہ نہ اچھا ہو کہ کوئی روزگار اسکیمیں شروع کر دیں, بندہ خود اپنے ہاتھ سے کما کے کھا لے. میں کیوں کہہ رہا تھا اس کی خسرانی پہ داغ نہ لگے. نہیں آپ دیکھیں 50 کروڑ روپے 75 کروڑ روپے میں یہ اسی کے اوپر آ رہا تھا کہ 50-75 یہاں جانے کی جگہ یہ کس وجہ سے دیتے ہیں کہ اس جو بھی الیکشن کے اندر جائے گا اس کی نہ کوئی ورت ہے, نہ اس نے جو ہے ووٹ کسی نے دینے اس کو. ٹھیک ہے, وہ اس لیے اتنی بڑی جو ہے باقاعدہ پورا ایک ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ لے کے وہاں جاتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ وہی اماؤنٹ اگر اس عوام پہ لگا دے تو وہ عوام پوری ان کے فیور میں آئے گی, جینین. اللہ بھی خوش ہو جائے گا, عوام بھی خوش ہو جائے گی, اور جینین وہ پھر سیٹ پہ آئے گا. اور دل میں بھی یہ آئے گا کہ یہ میں نے جو 50 کروڑ پہ دیے ہوئے یہ میں نے صحیح جگہ پہ لگائے, اور اللہ کی برکت سے اسے ڈبل بھی ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے. نعیم بھائی آخر میں ایک کامنٹ کر دیجئے گا. سر پتھاروں کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں, پتھارے گرانے کے لیے پورے ڈپارٹمنٹس بھرپور کام کر رہے ہیں, لیکن جب آپ لوگ حلیم عادل شیخ صاحب کے پاس سے زمین واگزار کرانے گئے, لگ پتا گیا آپ لوگوں کو کہ صحیح معنوں میں طاقتور پر ہاتھ مارنے کا انجام کیا ہوتا ہے. دیکھیں حلیم عادل شیخ نے جس دور میں یہ چیزیں بنائی وہ دور تھا پرویز مشرف کا. اچھا, اگر میں بات کروں وہ دور تھا وزیر اعلیٰ جو تھا, وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ابھی اس کو سیٹ ایک اپنے حلقے کی سیٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی نے 60% جو ہے وہ بیک اپ سے اس کو جو ہے وہ شکست دیے. وہ لوگ تھے اس ملک کے اندر منصوبے بناتے تھے. بات یہ کہ ہمیں حکامات جو ہے سپریم کورٹ کے ملے. میں 73 سال کے آپ کے طرف سے میں ایک میسج دوں گا, 73 سال سے کبھی ایسا نہیں ہوا. اچھا, آج بات یہ 73 سال بعد ان کے 2.5 سال کے عرصے کے اندر غریب کے پتارے اٹھا لو, 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا. یہاں 1 کروڑ میں نہیں کہہ رہا, 19 لاکھ لوگ بے روزگار اسد عمر کے بقول. بات یہ ہے کہ 50 لاکھ مکانات کا وعدہ کیا تھا. آج دیکھ لیں جو مکانات گر رہے ہیں. یہ حکامات ہمیں بھی سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی, یہ حکامات ہمیں بھی ڈائریکشن دی تھی کہ ہمیں 40 سال پرانا جو ہے نا ہمیں کراچی دے دو. یہاں سے میرا مزار قائم نظر آتا, لیکن اس وقت سعید غنی بھائی تھے بلدیات کے منسٹر, انہوں نے کہا میں کیا میرے بعد بھی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. پتاروں کی بات کی ہم نے ہٹایا. امان صاحب بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے چیئرمین شاہ برادرز امان اللہ شاہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے, جبکہ MKM پاکستان سے محفوظ یار خان ایڈوکیٹ صاحب نے مجھے جوائن کیا تھا. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. آگے آنے والے وقتوں میں سینٹ انتخابات ہیں, جوڑ توڑ کا عمل اب بھی جاری ہے, اور اگر شو آف ہینڈز کے اوپر انتخابات ہو گئے تو کسی اپ سیٹ کی امید نہ رکھی جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.